अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होटल की ज़मीन पर फ्लैट तामीर करने को गैर कानूनी करार दे दिया है, मगर कराची नैब पार्क, नालों और रफाही प्लॉटों पर 5 केसेस पर 3 साल से इंक्वायरी कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेयरमैन नैब को कराची नैब के बारे में इन 5 केसेस के हवाले से शिकायत कर दी है, जबकि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 18 मंजिला गैर कानूनी बिल्डिंग जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट एसोसिएशन ने रफाही प्लॉट पर तामीर की थी, गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। नैब कराची ने पुलिस कांस्टेबल को अरबों रुपए की करप्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया और साबका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैदराबाद को भी अरबों रुपए की जायदाद की वसूली पर गिरफ्तार कर लिया। नैब कराची की असल दास्तान ये है कि ये दोनों मुलजमान 24 अरब की करप्शन में मुलविस थे और इसी नैब कराची ने इनको VR करके छोड़ा था। इस बारे में भी जानेंगे। जबकि नाअहली पर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सब ठेके पर चल रहा है तो हुकूमत भी ठेके पर दे दें। सिंध हुकूमत तबाह हो चुकी है, सूबे को तबाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बरहमी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, वही करप्शन की दास्तानें हैं, वही फ्रॉड का बाजार गर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होटल की ज़मीन पर फ्लैट तामीर करने को तो गैर कानूनी करार दिया, मगर कराची ने पार्क, नालों और रफाही प्लॉटों पर 5 केसेस पर 3 साल से इंक्वायरी करे। इंक्वायरी है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है शायद मज़ीद 30 साल और चाहिए इंक्वायरी के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। नैब का जो इदारा है वो तबाही की तरफ गामजन है और प्रॉब्लम यह है कि कोई इसका वारिस नहीं रहा। आदिल साहब, गामजन क्या है? वो तबाह हो चुका है। नहीं, तबाह हो चुका तो नहीं, अभी तो तबाही इसकी आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने हैं इनके। चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है वो यानी ओपन एंड शट केसेस इनके पास हैं। ओपन एंड शट केसेस है, यानी जब उनको दिया जाता है कि ये चोरी की गई और अब मुझे बताया ना, अयान अली को पकड़ा 5 करोड़ रुपए ले जाते हुए, रंगे हाथों वीडियो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नैब में केस ही नहीं किया है। तो नैब ये है। तो ये कराची के केसेस का मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 5 केसेस हैं जो कि नदी नालों के एक एक करके आपको बताएंगे। इसमें जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने CDA का वो प्रोजेक्ट है जिसमें कि 3 CDA के सेक्रेटरी जो है वो मुल्ज़िम बन गए हैं, चेयरमैन। आज उसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई रिटायर भी हो गया है, कि उन्होंने वो ज़मीन जो है वो एक पार्टी को 5 अरब रुपए की जब दी गई थी आज से 15 साल पहले 2007-2008 में, वो पैसा नहीं लिया और उस पैसे को एक्सटेंड करते गए। उसकी आज तक किससे 5 अरब की जगह 1 अरब लिया है, बाकी 4 अरब जो है ड्यू है। फिर उसका लैंड यूज़ इलीगल करके उसको अलाउ कर दिया और वहाँ पे होटल के लिए बना था और उसके साथ उन्होंने अपार्टमेंट बना दिए। तो वो उन्होंने फैसला दिया कि होटल की बिल्डिंग कमर्शियल प्लॉट है, होटल पे अपार्टमेंट नहीं बन सकते। उस पर इतना बड़ा फैसला आया है। तो हमने ये कहा था पिछले प्रोग्राम में कि ये पाकिस्तान के लिए तारीखी फैसला है और इसके अंदर 14 साल पीछे लगे हुए कि ये होना है इसको। तो कराची के अंदर जो हाल है वो ये है कि यहाँ पे ये कहते हैं कि ये इजाज़त है चीफ मिनिस्टर की, ये इजाज़त है कोर्ट से भी फैसले लेते गलत चीज़ें देके। तो हमने फिर चेयरमैन नैब से ये रिक्वेस्ट करवाई है। हमारे चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा है ये 13 मार्च को चेयरमैन नैब को कि ये जो कराची में जो डिले है, कराची नैब ने जो 3 साल से केसेस डिले कर रहे हैं, अरबों रुपए के 200 अरब के ये 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि पब्लिक को थूक लगाया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो टोटल इस्लामाबाद होटल का जो प्लॉट था उस पर जो प्लॉट बिके हैं उसके टोटल जो नुकसान हो रहा है 5 अरब रुपए का हो रहा है जिन्होंने पेमेंट की है और उससे ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट पैसा वापस करे। ये 200 अरब का है, ये 200 अरब का होगा। कौन देगा ये? नैब की वजह से ये 200 अरब की जगह 1000 अरब हो जाएगा। तो नैब वाले कराची के IOs और उनके जो नीचे वाले हैं वो मिले हुए हैं और उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है वो क्योंकि पिछली हुकूमत का लगाया हुआ है, वो हर चीज़ को जो है वो रोक के करता है। आदिल साहब, ये डेलिबरेटली डिले करना किसी चीज़ को, ये भी तो क्राइम है। यही तो लिखा है ना, देखें ना, ये चीज़ हमारे कराची के हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन साहब ने ये रिक्वेस्ट की है चेयरमैन नैब से इन राइटिंग कि अपने आदमियों के अगेंस्ट इंक्वायरी करें। इनके अपने आदमी जो हैं वो करप्शन पे मुलव्वस हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नैब का कानून है कि 8 महीने में इंक्वायरी जो है रेफरेंस में तब्दील होनी है। ये 3 साल से क्यों नहीं हुई, उस पर पकड़ना चाहिए। एक केस है इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी 2016
کہ جولائی میں لکھا تھا ڈی جی نیب کو کہ 2 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے راشد مناس روڈ پہ جو پارک پہ انلیگل الاٹ کیا تھا جام صادق علی نے آج سے 5 سال پہلے ایک دبئی کے بزنس مین کو، اور وہ غلط ہے، اس کو مکان کے لیے دینا تھا، کمرشل دیا، اس کی پاور میں نہیں ہے چیف منسٹر کی کمرشل دے، کمرشل کے لیے آپشن ضروری ہے، وہ اس کو کینسل بھی ہو گیا، کینسل بھی کرا دیا، اس کے بعد دوبارہ ابھی اس گورنمنٹ نے اس کو ریسٹور کر دیا اور کر کے اس کے اوپر بلڈنگ بن رہی ہے۔ وہ کیس اوپن شٹ ہے، وہ نیب کراچی روک کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے ہمارے پاور میں نہیں ہے یہ ہے، اور وہ بندے جو اس کے ہیں وہ یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب ہیں، ہمارا مرضی، ہم جس کیس کو بند کریں۔ جیسے ہم نے چیئرمین نیب سے بات کی، کہہ رہے ہیں کراچی نیب کی پاور میں نہیں ہے کہ کوئی انکوائری کلوز کر سکے، یہ انلیگل ہے یہ۔ دوسرا کیس ہے کہ جو ہے ان کو 2015 کے 25 مارچ کو دیا تھا 6700 ایکڑ کا جو گز کا جو پلاٹ ہے سی شیل کا کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے ساتھ، جو ایک بلڈر نے جو ہے اس میں 3700 گز سڑکیں لے کے مرچ کرا کے بنا لیا اور پھر وہ اس کو بحریہ ٹاؤن کو بھیج دیا اور اس پہ بلڈنگ بن رہی ہے، بلڈنگ کا نقشہ بھی پاس ہو گیا۔ یہ فراڈ کیس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پچھلے ناظم بھی انوالو ہیں، اس کے اندر ایک میمن بلڈر بھی انوالو ہے اور وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے۔ آج اس کو پڑے ہوئے مارچ 2015 16 17 2 سال ہو گئے، 8 مہینے کے 2 سال ہو گئے، یہ کیس کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ بلڈر کہتا ہے کہ نیب میری جیب میں ہے، جس کا پلاٹ ہے وہ کہتا ہے میری جیب میں ہے، لینے والا کہتا ہے میں پاکستان کا بادشاہ ہوں، یعنی چوری اور سینہ زوری۔ تیسرا پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر جو دیا گیا ہے ان کو، اس کے اندر یہ ہے کہ 26 جولائی 2016 کو 1 ایکڑ کا کمرشل پلاٹ کے بارے میں بورڈ بیسن کے اندر جو ہے وہ الاٹمنٹ کا، یہ 1976 کے اندر فرنٹ مین کو الاٹ کیا تھا۔ پارک ہے بے نظیر، یہ جو کلفٹن میں پارک ہے، بے نظیر کا نام دے دیا گیا ورنہ وہ بورڈ بیسن تھا، اس میں پارک تھا انلیگل، اس پہ کمرشل پلاٹ جام صادق علی نے الاٹ کیا تھا جو کہ انلیگل ہے 1 ایکڑ کا۔ وہ 1 ایکڑ کو بعد میں ملا کے فرنٹ مین نے، پیچھے تو کوئی اور ہوتا ہے نا پولیٹیشین، وہ 2 ایکڑ کر دیا، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو کنسٹرکشن بھی الاؤ ہو گیا، وہ سب چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی میمن بلڈر انوالو ہیں، اس کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں۔ تو صرف ایک فراڈ نہیں ہے، آج اس کو بھی ہو گئے 9 مہینے ہو گئے، اس کی تو یعنی آپ سوچیں انکوائری بھی نہیں ہوئی ہے، کئی تو یعنی 9 مہینے میں ریفرنس فائل ہونا تھا، انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ پھر اگلا پلاٹ ہے اس کا نہر خیام، نہر خیام کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 8 اگست 2015 کو کیس دیا تھا، 16 17 آ گیا، 1.5 سال ہو گیا۔ وہ جو ہے وہ نالے کے بیچ میں بن رہا ہے، فراڈ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، اس میں بڑے بڑے پولیٹیشین انوالو ہیں، بڑے بڑے بزنس مین انوالو ہیں، وہ چیز فرنٹ مین انوالو ہے، بلڈر کا نام نہیں آتا، بلڈر کا نام نہیں آتا اس کے اندر۔ یہ کیس جو نہیں چل رہا نیب کے اندر، اس کو 8 مہینے کا ڈیلے ہو گیا ہے۔ ایک پلاٹ تھا وہاں پہ جو انڈسٹریل ایریا میں گلشن اقبال کے آگے، جو کہ فضل ٹیکسٹائل مل کا 22 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ، اس پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، آدھے میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اس کو انلیگل ایم کی حکومت نے، کونسل نے انلیگل اس کی پاور نہیں تھی، قانون چینج کر کے اس کو کمرشل کر دیا۔ اگر وہ کمرشل وہاں پہ بلڈنگیں بن گئی ہیں، وہ انکوائری بھی نہیں ہوئی اس کی ابھی تک۔ تو یہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک چھوٹا سا کیس تھا کہ کمرشل پلاٹ ہوٹل کا، اس پہ ارینجمنٹ بنایا، اس کو انلیگل کیا ہے، تو یہ تو سارے کے سارے انلیگل، یعنی انڈسٹریل، اگر انڈسٹری کو ختم کر دیں گے پاکستان کہاں جائے گا؟ پارک کو ختم کر دیں گے، روڈ کو ختم کر دیں گے۔ اگر یہ چیز سندھ نیب کا بس چلے تو شارع فیصل کے بیچ میں بلڈنگ بھیج دیں گے اور کہیں جی یہ تو چیف منسٹر کی پاور میں ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کے آئی او، ان کے ریجنل ڈائریکٹر، ہم بحث کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی چیف منسٹر جو ہے وہ یہاں کا جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ بےتاج بادشاہ ہے، اور جو کرے گا اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ MNA ہے پیپل پارٹی کے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، مزید بھی بات کریں گے۔ بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے 18 منزلہ غیر قانونی بلڈنگ جو کہ بنگلہ دیش گارمنٹ ایسوسی ایشن نے رفاہی پلاٹ پر تعمیر کی تھی، غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نیب کراچی کی اصل داستان بھی سنیں گے عادل گیلانی صاحب سے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے 16 منزلہ غیر قانونی بلڈنگ جو کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ ایسوسی ایشن نے رفاہی پلاٹ پر تعمیر کی تھی، غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ عادل صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہی بتا رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لیٹر لکھا ہے کہ شاید کو شرم آ جائے کراچی نیب کو کہ یہ جو
ایک چھوٹا سا وائلیشن کیا تھا سی ڈی اے کے پلاٹ پہ، تو اطہر مین اللہ نے ہوٹل کے پلاٹ پہ ہوٹل تو بنایا اور اپارٹمنٹ بھی بنا دیے، اس کو لیگل ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہاں پر تو یہ پورا کا پورا نالا کھا گئے اور نیا والا اس کو مکمکاؤ کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ پارک کھا گئے، اس کو نیا والا مکمکاؤ کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریل 20 ایکڑ کا پلاٹ جو ہے اس کو کنورٹ کر کے کمرشل بنا دیا، نیا والا مکمکاؤ کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دوسرا ایک سی شیل کے پلاٹ سے اس کے روڈے بنا کے پلاٹ دیا، میٹ والا مکمکاؤ کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور یہ بے نظیر پارک، بورڈ بیسن کا پارک، جس کے اندر کہ وہ پارک ہے، اس میں کمرشل بلڈنگ بن رہی 40 اسٹوری کی، جس میں بڑے بڑے انوالو ہوئے بیوروکریٹ ہیں، منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، زرداری صاحب کے اس کے اوپر کیس بھی چل رہا تھا اس میں۔ تو یہ ہم نے چیئرمین نیب کو لکھوایا ہے، ہمارے چیئرمین سے ٹی آئی پی کے، کہ بھائی یہ آپ دیکھیں کہ اطہر مین اللہ صاحب نے کتنے چھوٹے سے فلور پہ کیا ہے۔ کراچی نیب والا جو ہے یہ ملا ہوا ہے، ان کا پورا ڈپارٹمنٹ کراچی نیب کا نیچے والا ملا ہوا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال سے یہ کیسز ان کے جو فراڈ کے 20 سال پرانے کیسز ہیں، ان کو چل رہے ہیں، ان کو نہیں کرتے کیونکہ ان کا یعنی سب کے سب جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں، سب کے سب جو ہیں ان کے مفادات کا کر رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 35 ارب ڈالر ہے، پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر ہے۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ اس 35 ارب ڈالر کے اندر 80% جو ہے کوئی تقریباً سمجھے 24-25 ارب روپے جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہے، جس کی ایسوسیشن ہے۔ انہوں نے ایک رفائی پلاٹ پہ ایک اس کے ساتھ ہی جو ہے کوئی سیز ایریا تھا، اس پہ انہوں نے اپنا آفس بلڈنگ بنائی ہے، بہت شاندار آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ، 16 اسٹوری کی، اور اس کو چیلنج کر دیا وہاں کے این جی اوز نے اور سوسائٹی نے کہ یہ غلط ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ چاہے کتنا طاقتور کوئی نہ ہو، یہ ان کا فیصلے میں لکھا ہوا ہے، چاہے یہ ہمارے ایکسپورٹ کے اندر کتنی مدد نہیں کرتے ہوں، غیر قانونی چیز غیر قانونی ہے، اس کو توڑا جائے، 6 مہینے کے اندر اس کو ڈیمالش کیا جائے، اور ڈیمالش کرنے کا سارا خرچہ جو ہے وہ ایسوسیشن برداشت کرے، کمپنی برداشت کرے گی، ایسوسیشن برداشت کرے گی، کمپنی ایسوسیشن جس نے بنائی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کراچی نیب کو کہ بے شرم ہے یہ لوگ، قانون کے بالادستی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نہیں اوپن ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جام صادق علی نے دے دیا تھا یہ پلاٹ جو ہے، وہ نیل خیام کا بھی جام صادق علی نے دیا تھا، قوم 3 بھی جام صادق علی نے دیا تھا، اور وہ والا بھی جو ہے سیشل بھی جام صادق علی نے کیا ہے، ناظم نے کیا ہے، یہ سب صحیح ہے۔ اور اس کو روک کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے مکمکاؤ ہیں، ان کے منسٹرز کے یہاں پر رشتہ دار جو ہیں وہ نیب کے اندر انویسٹیگیشنز پہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ وہ نہیں وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ ان کا جو کام ہے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ 8 مہینے کے اندر انکوائری سے لے کے اور ریفرنس تک ہے۔ یہ سارے کیسز پانچوں جو ہیں یہ 2-2 3-3 سال سے تو رپورٹڈ چل رہے ہیں ان کے بعد، ورنہ یہ کرائم تو چل رہا ہے پچھلے 20 سال سے۔ تو یہ اس کے بعد یہاں کا جو ہے وہ جو پروسیکیوٹر آفس ہے سندھ کا، وہ پورا کا پورا کسی اور کے کنٹرول میں، نیب کے چیئرمین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہر کیس کو روک لیتا ہے کہ یہ تو میرا فلانے آدمی کا ہے، یہ میرے چاچے کا ہے، یہ فلانے منسٹر کا ہے، یہ میرے بھائی کا باس ہے، یہ وہ ہے، تو نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ چیز ہم نے ان کو بتائی ہے کہ بھائی یہ جو ہے بنگلہ دیش کا بھی قانون جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ بھائی ہر الاٹمنٹ کے اوپر آپ دیکھیں، کوئی بھی کراچی میں مکان بناتا ہے تو اس کی ایک لیز ہوتی ہے، لیز کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو 1 فٹ باہر بنا دیا تو پورے کے پورے کے بی سی اے والے آ جاتے ہیں، ایس بی سی والے، اور توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ نہیں، پورا کا پورا ہاتھی ختم کر گیا، کچھ نہیں ہو رہا، نیب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیب کرپشن کروا رہی ہے، کراچی نیب کے یہ آئی اوز جو ہیں، کراچی نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں، یہ ان کے فرنٹ مینوں کے لیے جو یہ سارے کے سارے فرنٹ مین پالیٹیشین کے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا کا سارا رشوت کا پیسہ ہے۔ 200 ارب روپے کراچی کے لوگوں کے اسٹیک پہ ہیں ان 5 پروجیکٹ پہ، اور نہیں کر رہے ہیں یہ۔ پچھلا ڈی جی ان کو انکوائری کراتے کراتے ریٹائر ہو کے چلا گیا، نیا ڈی جی جو ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ مکمکاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہو نہیں رہا۔ یہاں پر اس ملک کے اندر جو ہے یہ اتنا کرپشن کی یعنی اعلیٰ مثال جو یہ قائم ہوئی ہے، یہ 5 پروجیکٹ کی، جس کے اندر کہ یہ بزنس مین بھی شامل ہیں، پالیٹیشین بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ کرپشن کی بدترین مثال ہے عادل صاحب۔ نیب کراچی نے پولیس کانسٹیبل کو اربوں روپے کے کرپشن کرنے پر گرفتار کیا۔ سابقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر حیدرآباد کو بھی اربوں روپے کی جائیداد کی وصولی پر گرفتار کر لیا۔ یہ نیب کراچی کی کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اصل کیا کہانی کیا ہے عادل صاحب؟ یہ دیکھ، اصل کہانی یہ ہے کہ نیب جو ہے نا وہ
छोटों को पकड़ता है, बड़ों को नहीं पकड़ता। कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं, मगर कांस्टेबल को भी नहीं पकड़ा। ये असल मामला ये है कि ये दोनों शख्स जो पकड़े गए हैं ये नैब कराची के इनको छोड़ दिया था, वीआर करके छोड़ दिया था, ये दोनों कांस्टेबल को और ये असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को नैब ने, और ये इसकी अपनी रिपोर्ट में नैब ने लिखा है कि वीआर करके। और इसके अंदर ये हुआ था कि ये कांस्टेबल जो है इसके घर से जो है वो कोई 20-25 करोड़ रुपए कैश निकला है और प्रॉपर्टीज़ के निकले हैं, इनकी 10 मकान के और के 4 बिलियन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है नैब 4 अरब की प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म कांस्टेबल की 4 अरब का ये खबर है। झूठ, बिल्कुल झूठ। दूसरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उसका नाम है मुश्ताक अहमद शेख, ये इनको पकड़ा है। इनके अभी अरबों रुपए का कहते हैं और 50-60 करोड़ की रिकवरी की है। मगर इनका असली कहानी क्या है? असली कहानी ये है कि 2011 में यहाँ पर सिंध हैदराबाद में जो अकाउंट ऑफिसर था, उनके जो बजट का महीना होता है मई जून का आखिर में, तो ये पीपल पार्टी का दौर था 2011 में, और यही चीफ मिनिस्टर हमारे से कायम अली शाह और मुराद अली शाह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये वहाँ पर उन्होंने 24 अरब 22 करोड़ रुपए जो है वो जाली निकाल लिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। इस पे जो है हमारे कंट्रोलर जनरल अकाउंट ने ये रिपोर्ट की नैब को, और कुछ नहीं हुआ। फिर हमें भेजी उन्होंने, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 24 अगस्त 2014 को चेयरमैन नैब कमर साहब को ये रिपोर्ट की कि ये पैसा जो है ये पुलिस वालों की वर्दियों का पैसा था, शोधा का पैसा, जो पुलिस जो मर जाते थे उनकी बीवियों को देना है, तो वो डीडीओ ने खुद निकाली, इन्हीं लोगों ने खुद निकाल के खा गए। फिर तनख्वाहें थी, फिर वो जाली बिल बनाए थे ठेकेदार के, तो सारा का सारा ये केस दिया। तो जब नैब के पास गया तो नैब में हम गए थे, और यही यहाँ पे जो आज बैठे हुए नैब के कराची के, इन्होंने उसके साथ वीआर कर लिया। हमने कहा वीआर क्या कैसे कर रहे हैं? हमारे कानून में है। मैंने कहा कानून में ये वीआर नहीं है, कानून में वीआर उसकी होती है कि जो बिजनेसमैन का होता है, इसीलिए तो हमें मुसलमान ने सस्पेंड कर दिया वीआर। तो इन्होंने कहा नहीं हमने वीआर कर लिया, 24 अरब हमने रिकवरी कर ली। कितनी इसके अंदर तो आप ये देखें कि 24 अरब के वीआर की क्या रिकवरी किया? नहीं ये रिकवरी इसके अंदर आप देखें कि इंक्वायरी के अंदर लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट की थी अकाउंटेंट जनरल ने, कि अली हसन अब्रो द देन सब अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद, उसने कहा नैब से स्टेटमेंट में कि हाँ ये हमने करप्शन की है, और 40 मिलियन रुपए जो है वो मैंने नैब की टीम को दिए हैं। ये कहा है उसने। तो ये सारा इसके अंदर है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, लिख के दिया उसने अकाउंटेंट जनरल। और इस टीम में जो जो लोग शामिल हैं उनके नाम भी दे दिए होंगे, नाम भी दिए होंगे, और वो उन्होंने उसको वीआर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों अशखास जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैं और कांस्टेबल हैं, ये दोनों इस वीआर में शामिल थे, इनको वीआर करके छोड़ दिया, पैसा खाया होगा ना। तो ये यानी सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ के लिए पीछे पड़ी हुई है कि ये जो वीआर का कानून है ये प्रूफ है, ये वाला हम ये बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस अमीर मुस्लिमानी साहब को, काजी फैज़ को, जो इस केस को कर रहे हैं, कि ये वीआर के वजह से करप्शन बढ़ने का सबूत है ये केस। ये जो 2 अरब रुपए का पकड़ के निकाले गए, ये कोई नैब का ये क्रेडिट नहीं है, ये नैब ने ये जो किया है ये प्रूफ है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है आदिल साहब, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी आदिल साहब कंटिन्यू कीजिएगा, बड़ी अहम बात कर रहे थे। हाँ, तो इसके अंदर देखें ना, नैब का ये स्टेटमेंट आया है अखबार में 27 फरवरी को। कांस्टेबल जिसको पकड़ा है उसका बेटा कांस्टेबल लगा हुआ है, वो कांस्टेबल तो रिटायर हो गया है। नैब का ये स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट 4 अरब रुपए के सीज किए हैं, 4 अरब रुपए के एक कांस्टेबल पे, जो कि वीआर किया था 24 अरब का। तो ये पैसा वहीं से आया होगा ना। तो ये नैब के लिए, इसके अंदर नैब के उन अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को केस चलाना चाहिए जिन्होंने वीआर किया है, जानते पूछते हुए कि अगर वीआर सही था तो वीआर तो करते हैं कि ये उनकी पता चल जाए कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी निकली है। तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है कराची नैब ने, कि उन्होंने अपने ही माफ़ किए लोगों को पकड़ना पड़ गया, क्योंकि ये इनका काम नहीं है, किसी और की वजह से होगा। हो सकता है एजेंसी ने दिया उनको सारा रिकॉर्ड, क्योंकि जो वहाँ पकड़ा गया ना मुश्ताक रईसानी, वो भी नैब का अपना काम नहीं है, वो भी एजेंसी ने निकाल निकुल के उनके दिए थे, ये प्रॉपर्टीज है।
تو اس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ یہ جو ہے، اور یعنی اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیئرمین نیب سے، ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو 24 ارب روپے کی جو کرپشن کا الزام ہے 2011 کا، سندھ نیب نے جو ہے اس کو مکمل کیا، اس کی انکوائری دوبارہ شروع کرے، سوموٹو کیس لیں اور نیب کو حاصل کرے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ، کیونکہ وہ 24 ارب جو ہے 2011 کے 2016 میں اب 100 ارب ہو گئے، اور ہر آدمی جو کہ اسے چھوٹ گیا وی آر کر کے اس سے کھربوں روپے اور بنا لیے۔ ایک کانسٹیبل نے 4 ارب کی پراپرٹی کی تعداد نیب کہہ رہا ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا یہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت غلط ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیب نے تو وہ راستہ بتا دیا نا ان کو کہ وی آر کرو اور پھر مزید کرپشن کرو۔ نہیں تو نیب کا یہی تو قانون ہے، رشوت لے کے پھنس گیا رشوت لے کے چھوٹ جائے، وہ کرواتی ہے نیب، یہی تو قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے یہ کہ بھائی یہ نیب جو ہے یہ آواز لگاتے ہیں، آؤ کرپشن کرو ہمارے پاس آؤ، مطلب یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا گیا نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے یعنی کراچی نیب کا پرفارمنس جو ہے یہ اپنے ان کے پیر پہ کڑھاڑی مارنے کے برابر ہے کہ انہوں نے ان کو چھوڑا کیوں صاحب؟ عادل صاحب سپریم کورٹ تو بڑی برہمی کا اظہار کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ ٹھیکے پر چل رہا ہے تو حکومتیں بھی ٹھیکے پر دے دیں، لیکن کون سن رہا ہے؟ اس کا اثر کہاں نظر آ رہا ہے عادل صاحب؟ دیکھیں یہ چیز ہو رہی ہے نا سندھ حکومت کے اندر، یہاں پر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سندھ کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، نیب کراچی میں بھی سندھ کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب مل کے سندھ کے افسر اور سندھ، کیونکہ نیب کراچی کے سارے افسر جو ہیں جو سندھ کے نہیں بھی ہیں وہ سندھ حکومت کے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آفیشل میں، وہی ان کی فیسلٹی لیتے ہیں، تو وہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں امیر مسلم ہانی صاحب اور انہوں نے جسٹس قائد فیض عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تو انہوں نے پچھلے دنوں جو کیسز نکالے ہیں کہ کراچی واٹر بورڈ کا ایم ڈی جو ہے وہ چینج کریں اور اریگیشن کا سیکرٹری چینج کریں اور ایک اور لاء سیکرٹری چینج کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انتظام کی نااہلی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو آپ ٹرانسفر نہیں کریں۔ ان کے سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا یہ دخل اندازی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جو ہے کہ نااہل ہے، سب ٹھیکے پہ چل رہا ہے، تو حکومت بھی ٹھیکے دیں گے، سندھ گورنمنٹ کو بھی دے دیں ٹھیکے پہ، ملک ریاض کو دے دیں ٹھیکے پہ، دے دیا نا انہوں نے، ملک ریاض کو انہوں نے دے دیا یہ کچرا صاف کرنے کا فری میں، تو حکومت بھی دے دیں۔ تو یہ ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، اور سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، صوبہ تباہ ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے چیف جسٹس نے کیا کہا تھا کہ لیکن ملک ریاض کی آپ نے بات کی، ملک ریاض نے تو یہ کہا کہ وہ فری آف کاسٹ وہ کام کرے گا، ٹھیکے پہ کیسے اس کو کہیں گے دینا؟ دیکھیں ایک بات کریں، فری آف کاسٹ تو جو ہے وہ ماں بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی ہے، وہ ہر چیز کا گیو اینڈ ٹیک ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ اتنا امیر تھوڑی ہے، وہ پبلک کا پیسہ جو ہے اس کے بعد اسی میں سے کرے گا نا، جو زمین کی قیمت ہے اس نے جو روپے زیرو اس پہ لیے ہیں اس کے اوپر چھوڑ دیا اس چیز کا کہ وہ ہے ٹوٹل یہ پورا کا پورا باغ آوا بگڑا ہوا ہے، تو وہ کم از کم ایک صحیح کام تو کر رہا ہے، وہ صفائی تو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کچھ تو ہو رہا ہے، بس ہم اس پہ خوش ہو جائیں۔ نہیں خوش نہیں ہو جائیں، مگر اس کا بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا ایف بی آئی کیوں نہیں پکڑتی، نیب کیوں نہیں پکڑتا؟ مطلب کوئی آدمی فری کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی فری کام نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اپنی جیب سے نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر سندھ حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے، تو سپریم کورٹ نے ان کے کہا ہے، بلکہ ایک آرڈر دے دیا کہ یہ جو اب ایم ڈی ہے انہوں نے ہاشم رضا کو لگایا ہے ایم ڈی اور واٹر بورڈ کا، اور بتایا میں نے اریگیشن کے لیے ایک جمال قاضی کو لگایا، یہ بڑے اچھے افسران ہیں، انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر ان کا ٹرانسفر نہیں کرنا۔ اس پہ پھر آرڈر کیا سندھ گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہ جی آپ یہ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں، کہ ہمارا یہ فیل ہو گیا، اس لیے ہم سپریم کورٹ ہے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے دیں اور ہم کام دیکھیں گے، اور ان کو ٹرانسفر نہیں کریں، ٹرانسفر کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم سے پوچھے بغیر ان کو ٹچ نہیں کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی دیکھا جاتا ہے اگر کوئی آفیسر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کچھ وقت کے بعد ٹرانسفر کر دیا ابھی جیسے آئی جی پولیس ہے وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے نا، یہ اب یہ کہ اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ نے کیس لیا ہوا اس کا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر ان کی آنکھیں بہت تیز ہو گئی ہیں، اور یہ اب انہوں نے ایکشن لینے شروع کر دیے، پرو ایکٹیو ہو گئی ہے۔ یہ امیر مسلم ہانی صاحب جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے طریقہ دکھا دیا کہ بھائی یہ اب ایکشن لو، یہ زبانی مثال قائم کر دی نا انہوں نے، امپلیمنٹیشن کے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں وہ، اور ہمارے امید ہے کہ انشاءاللہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ لگایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ایڈ ہاک جج، کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی تعمیل کرانے پہ،
وہ بہت بڑا بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، تعمیل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے تو تعمیل کرانا یہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ان سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں عادل صاحب آپ نے۔ نہیں بہت اچھا ہے ان کے کام دکھتے ہیں، جسٹس جو ہے وہ کیا جائے تو دکھا بھی جائے۔ عادل صاحب تو ان کے کا جانے کے دکھتا بعد ہی ہے۔ دوسرے ججز کے لیے بھی تو یہ مثال ہے نا، جو ان کے بعد آئیں وہ بھی تو ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا۔ نہیں بالکل، یہ تو دیکھیں نا، ان کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، اس کے خلاف اب کوئی نہیں جا سکتا، تو اس کو جو ہے آئندہ کوئی کیس ہوگا تو سپریم کورٹ کا ہانی مسلم صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ ہوگا، اور اس کے حساب سے اگلا کیس جو ہے جو بھی ہوگا غلط ہوگا وہ یعنی ڈسچارج ہو جایا کرے گا۔ تو یہ ہانی مسلم صاحب کا پاکستان کی قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کام کرنے کا طریقہ بتا دیا، آرڈر کرنے کا طریقہ بتا دیا، آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کا بتا دیا۔ آج بھی ان کے کیسز جو ہیں وہ 8-10 چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کے کیسز لگ نہیں رہے کہ وہ ریٹائر ہو جائے اس کے بعد لگیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اب اکیلے ہانی مسلم صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، مگر وہ انہوں نے 10 ہانی مسلم اور پیدا کر دی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان سے کہیں زیادہ 10 ہانی مسلم ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہوں گے فیصلے ایسے آئیں گے جیسے ہانی مسلم کے فیصلے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، جو بل بورڈ وغیرہ کے جو فیصلے کیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی مزید بہتری کی امید ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو عادل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی، صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کرپشن کا جو بازار ہے وہ اسی طرح سے گرم ہے، جو عہدیداران ہیں وہ ان میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہاں جی ہم پہ اتنی تنقید کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ ہمیں اس طرح سے کہہ رہا ہے تو ہم کچھ تو اچھا کر کے دکھا دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا عادل صاحب۔ یہ چیز ہے کہ سپریم کورٹ ہی اٹھائے گی۔ یہاں پہ چیف منسٹر صاحب تبدیل ہوتے ہیں تو ان کا چیف منسٹر ہاؤس کے اندر کروڑوں کا جو ہے وہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں بغیر ایس پی پی آر اے رول کے۔ گورنر صاحب چینج ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیے گئے، اس کو رنگ روغن اور نیا فرنیچر ڈالا جائے، حالانکہ وہ ہسٹورک جگہ ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر یعنی ہر آدمی آتا ہے تو اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں پائس ہوں، اپنے لیے تو ہر غیر قانونی کام کرتا ہے اور زبانی کچھ کرتا ہے، مگر یہاں پر سندھ میں تو وہ خود بھی کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کرواتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں، جس نے جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ کرپٹ افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔